अस्सलाम वालेकुम। आज अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो कहानी मेरे एक दोस्त की ज़िंदगी से मुतल्लिक़ है और ये एक हकीकी वाक़या है जो कि उसकी ज़िंदगी में हुआ। आइए उसी की ज़ुबानी ये वाक़या मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मेरा नाम अशरफ है और मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा वाक़या रोनमा हुआ जिसको मैं अब तक नहीं भूल पाया। वो वाक़या हकीकत था या ख़्वाब, मुझे अब तक यकीन नहीं आता। यह आज से 10 साल पहले का वाक़या है जिसने मेरी ज़िंदगी को इस हद तक हिला कर रख दिया था कि मैं बहुत परेशान हो गया था कि अब क्या करूं। बाज़ वाक़यात इंसान की ज़िंदगी में ऐसे होते हैं कि वो इंसान की ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़ जाते हैं और जब भी इंसान उनके बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप उठती है। ये भी ऐसा ही वाक़या है। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। हम 5 भाई और 2 बहनें हैं। मेरे वालिद साहब कपड़े का कारोबार करते हैं। मैंने जब अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद मुलाजमत इख्तियार की तो मेरे वालिदैन ख़ुसूसन मेरी वालदा ने मुझे शादी करने के लिए कहना शुरू कर दिया। जब भी घर में मेरी शादी की बात होती तो मैं टाल देता था क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहता था। अभी नई नई तो मैंने मुलाजमत इख्तियार की थी और मुलाजमत मिलते ही शादी के लिए मेरे सब घर वाले मेरे पीछे लग गए थे। शादी में असल में मेरी दिलचस्पी इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं फ़िल वक्त मुलाजमत तो कर रहा था लेकिन असल में मैं बाहर जाना चाहता था। खैर मुझे मेरी फैमिली ने इतना मजबूर कर दिया कि मुझे शादी के लिए रज़ामंद होना पड़ा। बाहर जाना भी सिर्फ मेरी ही ख्वाहिश थी। मेरी फैमिली मेरी इस ख्वाहिश को कोई ख़ास अहमियत नहीं देती थी। मेरी वालदा मुझे कहती थी कि तुमने बाहर जाकर क्या करना है, तुम यहाँ पर मुलाजमत करते हो और तुम्हारी तनख्वाह भी अच्छी है। लेकिन मेरी कुछ ख्वाहिशात थीं जो कि मैं पूरी करना चाहता था और पाकिस्तान में रह कर तो सिर्फ गुजारा ही होता है। मैं अपनी वालदा को अपने मुख्तलिफ़ दोस्तों की मिसालें भी देता था जो कि बाहर गए थे और कामयाब थे। मैं अक्सर अपनी वालदा को कहता कि अम्मी यहाँ कुछ भी नहीं बचता, बस जो कमाया वो खा लिया और हम यहाँ रह कर इस किराए के मकान से जान नहीं छुड़ा सकते और वालिद साहब की आमदनी से तो घर का खर्च पूरा होता है, बल्कि आधा हिस्सा मेरी तनख्वाह का भी खर्च हो जाता है और अपना मकान बनाना इतना आसान काम नहीं है और फिर बहनों की शादियां भी करनी हैं। ये सब पाकिस्तान में रह कर नहीं हो सकेगा। लेकिन मेरी वालदा तो कोई बात ही नहीं सुनती थी, बस एक ही बात उनके जहन में थी कि शादी कर लूँ। खैर उनकी ज़िद के सामने मुझे ज़ेर होना पड़ा। जब मैं शादी के लिए राज़ी हो गया तो मेरे वालिद साहब ने मुख्तलिफ़ रिश्ते करवाने वालों से कहा कि बेटे के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाएं। फिर कभी कोई रिश्ता कराने वाला घर में आता और कभी कोई, और मुख्तलिफ़ लड़कियों की शादी के लिए तस्वीरें दिखाता और शादी के लिए लड़की भी अम्मी ने पसंद करनी थी और जो पसंद करनी थी उसी से मैंने शादी करनी थी, चाहे मुझे वो लड़की पसंद हो या ना हो। खैर काफ़ी तस्वीरें मुख्तलिफ़ एजेंट्स ने अम्मी को दिखाईं लेकिन अम्मी को कोई तस्वीर पसंद ही नहीं आती थी। रिश्ता पसंद करते करते 2 साल गुजर गए लेकिन अम्मी को अभी तक कोई रिश्ता पसंद नहीं आया था। एक दिन मेरी अम्मी की सहेली घर आई। अम्मी ने बातों बातों में उनसे कहा कि आजकल अच्छा रिश्ता ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? मेरी अम्मी ने कहा कि 2 साल हो गए हैं मैं अपने बेटे के लिए रिश्ता देख रही हूँ लेकिन कोई सही रिश्ता नहीं मिल रहा है। सहेली ने कहा कि हाँ ये तो है, आजकल सही लोग मिलना बहुत मुश्किल काम है और एजेंट्स के पास तो ज़्यादातर ऐसे रिश्ते होते हैं जो सही नहीं होते। उनके पास तो ज़्यादातर वही रिश्ते होते हैं जिनमें कोई ना कोई नुक्स होता है या जिन का रिश्ता किसी न किसी वजह से कहीं हो नहीं रहा होता और अच्छे भले इंसान को फंसा देते हैं और फिर जान छुड़ाना ही मुश्किल हो जाता है। सहेली ने 2-3 घरों की मिसालें भी दी जिनका रिश्ता एजेंट्स के ज़रिए हुआ था और माकूल फैमिली में नहीं हुआ था। मेरी अम्मी तो बनती वैसे तेज़ हैं लेकिन बिल्कुल सादा हैं और उन्होंने उसकी बात पर फ़ौरन यकीन कर लिया। सहेली ने कहा कि अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता देखूं। मेरी अम्मी ने कहा
इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं होगी, क्योंकि इस तरह से हम एजेंट से बच जाएंगे, क्योंकि उनके बताए हुए रिश्ते का कोई एतबार तो नहीं होता ना। मेरी अम्मी की सहेली थोड़ी देर बैठकर चली तो गई, लेकिन मेरी अम्मी के जहन में एक बात डाल गई कि एजेंट्स के बताए हुए रिश्ते सही नहीं होते। मेरी अम्मी ने तो अपनी सहेली की बात सुनने के बाद अब्बू को सख्ती से मना कर दिया कि घर में किसी रिश्ते कराने वाले को ना लाएं, बल्कि अपने जो दोस्त अहबाब हैं उनसे रिश्तों का पता करें। अब्बू ने अम्मी को काफ़ी समझाया कि एजेंट्स के पास भी रिश्ते अच्छे होते हैं, लेकिन अम्मी ने तो एक ना सुनी और कहने लगी, मुझे नहीं पता, मैंने घर में किसी एजेंट को दाखिल नहीं होने देना, क्योंकि ये मेरे बेटे की ज़िंदगी का सवाल है। अब्बू तो अम्मी के सामने हर बार लाजवाब हो जाते हैं और अब्बू ने मजबूरन कहा कि ठीक है बाबा, मैं अपने तौर पर रिश्ते का पता करता हूँ, जैसे तुम कहती हो वैसे कर लेते हैं। अब्बू हर बार अम्मी के सामने हार मान लेते हैं। खैर, अब्बू ने अपने तौर पर भी रिश्ते का पता करना शुरू कर दिया। 2-3 रिश्ते मिले भी, लेकिन अम्मी को वो बिल्कुल पसंद नहीं आए। फिर एक दिन अम्मी की वही सहेली घर में आई, उनका नाम शहनाज था, और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे बेटे के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता देखा है और लड़की पढ़ी लिखी भी है। अम्मी तो इतनी खुश हुई और शहनाज ने लड़की की तस्वीर भी अम्मी को दिखाई। अम्मी को वो लड़की पसंद आ गई। अम्मी ने बेख्तियार शहनाज से कहा कि इनको कभी हमारे घर बुलाओ। शहनाज बोली, आप जाकर लड़की देख लें, फिर वो आ जाएंगे। अम्मी ने कहा ठीक है। फिर आने वाले बुध को उनके घर जाने का अम्मी ने प्रोग्राम भी बना लिया। बुध का दिन आया और मेरे अम्मी अब्बू लड़की का रिश्ता देखने शहनाज के साथ चल पड़े। जब मेरे अम्मी अब्बू उनके घर गए तो उन्होंने तरह तरह की डिशेस बना रखी थी और मेरे वालिदैन का ध्यान लड़की की तरफ जाने ही नहीं दिया। फिर खाने के बाद उन्होंने आपस में बातें करना शुरू कर दी। अम्मी ने उस लड़की से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम दबी सी आवाज़ में सुमेरा बताया। अम्मी ने कहा, बेटा तुम भी कोई बात करो। वो लड़की बोली कि बड़े बात कर रहे हैं और मुझे बड़ों की बातें सुनना अच्छा लगता है। वो लड़की सहमी हुई बैठी थी। अम्मी को उसकी ये हालत अच्छी लगी और पहली बार ही जाकर मंगनी का दिन मुकर्रर कर आई। उन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो पहले हमारे घर आएंगे फिर बताएंगे। अभी तो उन्होंने मुझे देखा ही नहीं था। अजीब बात थी और इस पर किसी ने गौर ही नहीं किया था। अब्बू ने वैसे अम्मी को कहा कि हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, उनके घर कुछ बार आना जाना चाहिए था और लड़की को बुलाकर देखना चाहिए था, लेकिन अम्मी ने अब्बू की कोई बात नहीं सुनी। और जो भी है, मुझे ये रिश्ता पसंद है और मैं उस लड़की से अपने बेटे की शादी करूंगी। अब्बू ने अम्मी से कहा भी कि वो लड़की सहमी हुई बैठी थी और ये बात उनको बड़ी अजीब लगी, लेकिन अम्मी ने तो अब्बू की एक ना सुनी और हस्बे मामूल खामोश हो गए और कहा कि जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। तकरीबन 2 हफ्ते बाद मेरी मंगनी थी। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी, मुझे कम से कम उस लड़की से बात तो कर लेने दें। अम्मी ने कहा, बेटा मैंने उस लड़की से बात की है और वो बहुत अच्छी और पढ़ी लिखी लड़की है। अम्मी को पता नहीं क्या हुआ था कि किसी की बात सुन ही नहीं रही थी। खैर, हमने मंगनी की सारी तैयारियां कर लीं और फिर मंगनी का दिन आ गया। आखिर मंगनी भी हो गई और फिर शादी का दिन मुकर्रर किया गया। आखिरकार सुमेरा से मेरी शादी हो गई। वो लड़की जब हमारे घर में आई तो मेरी बहनों ने उससे बात की, लेकिन उसने छोटा सा जवाब दिया कि वो थक चुकी है और उसने अपने कमरे में जाना है। इस पर मेरी बहनों को बहुत हैरत हुई कि पहला दिन है और उसका ऐसा रवैया है कि वो बात ही नहीं करना चाह रहे। खैर, उन्होंने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और कहा कि सुमेरा आप आराम कर लें, फिर बातें करेंगे। उसने
کوئی جواب نہیں دیا۔ رات کافی ہو گئی اور سب سونے کی تیاریاں کرنے لگے۔ میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جیسے ہی میں اپنے کمرے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ سمیرا اپنے بیڈ پر نہیں تھی۔ میں نے اسے کمرے میں دیکھا اور پھر اچانک میری نظر بیڈ کے نیچے پڑی تو وہ بیڈ کے نیچے لیٹی ہوئی تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور اسے پوچھا کہ تم بیڈ کے نیچے کیوں لیٹی ہو؟ اس نے کہا کہ میرا ایسا کرنے کو دل کر رہا تھا، اس لیے میں بیڈ کے نیچے لیٹ گئی۔ میں لاجواب ہو گیا۔ پھر اسے سمجھا بجھا کر میں بیڈ پر لے کر آیا اور وہ سو گئی۔ میں بھی سو گیا۔ رات کو تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سمیرا اٹھ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی شکل کافی خوفناک نظر آ رہی تھی، بلکہ وہ تو سمیرا تھی ہی نہیں، وہ تو کوئی ماورائی مخلوق نظر آ رہی تھی۔ میں بہت ڈر گیا۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گیا اور سمیرا کو کئی بار بلایا لیکن وہ کچھ بول ہی نہیں رہی تھی۔ میں نے سمیرا کو پکڑ کر جھنجھوڑا تو وہ اتنی خوفناک آواز سے بولی کہ کیا تکلیف ہے؟ مجھے بار بار تنگ نہ کرو، میں تمہاری سمیرا نہیں ہوں۔ وہ اتنی خوفناک آواز تھی کہ میری تو چیخیں نکل گئیں۔ میری فیملی نے میری چیخ کی آواز سنی تو سب دوڑتے ہوئے آ گئے اور میرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور کہا کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور سب اندر آ گئے۔ میں نے سمیرا کی طرف دیکھا تو وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی اور سمیرا نے سب سے بولا، کیا ہوا، آپ سب ادھر کیوں آ گئے ہیں؟ میں نے اپنی فیملی کو کچھ بھی نہ بتایا اور کہا کہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا تھا جس کی وجہ سے میں ڈر گیا تھا۔ پھر سب ہنستے ہوئے اپنے کمرے میں سونے چلے گئے اور میں نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا تو سمیرا خوفناک آواز سے بولی، خبردار، کسی کو کوئی بات نہیں بتانا ورنہ میں سب کو مار دوں گی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ تو کمرے میں ہوا میں معلق ہونے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی اسے چھت کی طرف اوپر سے پکڑ کر کھینچ رہا ہو۔ بڑا خوفناک منظر تھا۔ میں نے یہ خوفناک منظر بہت مشکل سے برداشت کیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سب کچھ کیا ہے۔ خیر، میں نے سمیرا کو پکڑا تو اس نے مجھے ٹانگ ماری اور میں زمین پر گر گیا۔ وہ زوردار کہکہا لگا کر بولی کہ میں تمہاری سمیرا نہیں ہوں۔ میں نے پوچھا کہ پھر تم کون ہو؟ اس نے بولا، یہ میں نہیں بتا سکتی۔ پھر وہ آہستہ آہستہ بیڈ پر آ گئی۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ میرے تو اعصاب شل ہو چکے تھے۔ میں نے تو ایسا کبھی ہوتے نہ دیکھا تھا نہ سنا تھا۔ میں بار بار یہ سوچ رہا تھا کہ کہیں میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں، لیکن یہ سب کچھ حقیقت تھا جو کہ میرے سامنے ہو رہا تھا۔ پھر اس نے ہوا میں بلند ہو کر گھومنا شروع کر دیا اور اتنی تیزی کے ساتھ گھومی کہ میں تو ڈر گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ کون ہے، سمیرا ہے یا کسی اور دنیا کی مخلوق؟ یہ میں نے کس کے ساتھ شادی کر لی ہے؟ میں سوچ ہی رہا تھا کہ سمیرا کی آواز آئی اور بولی کہ اشرف، آپ اتنی رات گئے جاگ کیوں رہے ہیں اور فرش پر ایسے بیٹھے کیا کر رہے ہیں؟ میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ کبھی وہ سمیرا بن جاتی اور کبھی کوئی ماورائی مخلوق بن کر ہوا میں اڑنا شروع کر دیتی۔ یہ عجیب ماجرا تھا۔ بہرحال میں نے سمیرا سے کہا کہ کچھ نہیں، ویسے ہی نیچے بیٹھا ہوا تھا، مجھے اصل میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر میں بیڈ پر لیٹ گیا اور سمیرا بھی سو گئی۔ میں سویا نہیں تھا، نیند تو میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں اس سارے رونما ہونے والے واقعہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ماجرا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے میں پتہ نہیں کب سو گیا، مجھے پتہ نہیں چلا۔ صبح میں جاگا تو سمیرا میری فیملی کے ساتھ باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی۔ رات والی سمیرا کون تھی؟ وہ سمیرا تھی بھی کہ نہیں؟ یہ سارے سوال میرے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میں بہت پریشان تھا۔ میں نے کچھ چھٹیاں لی ہوئی تھیں اور سارا دن گھر پر ہی گزارا اور سارا دن سمیرا کی حالت کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ پھر شام کو سمیرا میرے کمرے میں آئی اور کہنے لگی، کھانا کھانے کے بعد باہر چہل قدمی کے لیے چلتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم سب نے اکٹھے کھانا کھایا اور کھانے کے بعد سمیرا اور میں باہر چلے گئے۔ ہم باہر
ایک پارک میں چہل قدمی کر رہے تھے، سمیرہ کے والد صاحب کی کال آئی اور اس نے کال اٹینڈ کی اور اپنے والد سے کہنے لگی کہ ابو جان، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میری شادی نہ کرائیں، تو پھر آپ نے میری شادی کیوں کرائی؟ سمیرہ کے والد اسے سمجھا رہے تھے کہ بیٹا ایسا نہیں کہتے، لیکن وہ اپنے والد کو ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ میری سمجھ سے یہ بات بھی باہر تھی۔ پھر اس نے پارک میں تیزی کے ساتھ بے اختیار دوڑنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا، سمیرہ کیا ہوا؟ تم دوڑ کیوں رہی ہو؟ وہ میری طرف لال سرخ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایک گرجدار آواز سے بولی، میں سمیرہ نہیں ہوں، تم سمیرہ کو بھول جاؤ، کیونکہ میں سمیرہ کو اپنی دنیا میں لے جاؤں گی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا، یہ سب آخر کیا ماجرا تھا؟ خیر، میں اگلے دن صبح ایک سائیکٹرسٹ کے پاس چلا گیا اور ان سے مشورہ کیا اور پوچھا کہ کیا انسان ایسا کر سکتا ہے جیسے سمیرہ کر رہی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، بالکل ایسا ممکن ہے۔ وہ بولے کہ انسان کی شدید سوچ اور ذہنی دباؤ اس کے گرد دوسری دنیا تخلیق کر دیتی ہے، اور اس میں بعض اوقات اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، اور اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ حالانکہ انسان کی آواز بھی تبدیل ہو جاتی ہے اور بعض اوقات تو اس کی شخصیت بالکل بدل جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کو میرے پاس لائیے گا، پہلے میں دیکھ لوں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی کہ آپ پریشان نہ ہوں، اس کا علاج ہے، آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میں کل سمیرہ کو لے کر ان کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ اگلے دن شام کو میں سمیرہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے سمیرہ سے اس کا نام پوچھا تو سمیرہ نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب دوبارہ ڈاکٹر نے نام پوچھا تو سمیرہ نے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ سمیرہ کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں، اس کی شکل خوفناک نظر آنا شروع ہو گئی۔ وہ خوفناک کہا مار کر بولی، ڈاکٹر اپنا کام کر، مجھے تنگ نہ کر، اور میں سمیرہ نہیں ہوں، میں اپنا نام تمہیں کیوں بتاؤں؟ ڈاکٹر بڑا پریشان ہو گیا اور اسے تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ ڈاکٹر بالکل خاموش تھا اور کچھ نہیں بولا، جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے پھر مجھے باہر آنے کے لیے اشارہ کیا۔ میں اٹھا تو سمیرہ بڑی خوفناک آواز میں بولی، جو بات کرنی ہے یہیں پر کرو۔ پھر اس نے اتنا خوفناک کہا لگایا کہ ڈاکٹر ڈر گیا۔ میں اٹھ کر باہر آیا تو ڈاکٹر بھی آ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ایسا کیس میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے بڑے کیس حل کیے ہیں، لیکن یہ کیس میڈیکل کا نہیں ہے، یہ کوئی اور مسئلہ ہے۔ آپ کو اپنی بیوی کو کسی روحانی عامل کے پاس لے جانا چاہیے۔ میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب، میں کسی ایسے عامل کو نہیں جانتا، میری زندگی میں بھی یہ پہلا مسئلہ ہے۔ میری نئی شادی ہوئی ہے اور شادی کے پہلے دن سے ایسا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا، میں آپ کو کسی عامل کا پتہ کر کے بتاتا ہوں۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ میں نے ڈاکٹر کو اپنا موبائل نمبر دے دیا تاکہ ان کو اگر کسی عامل کا پتہ چلے تو مجھے فون کر کے بتا دیں۔ میں سمیرہ کو گھر لے گیا۔ میں نے ابھی تک اس ساری صورتحال کے بارے میں گھر میں نہیں بتایا تھا، کیونکہ اگر میں ان کو بتاتا تو ساری فیملی پریشان ہو جاتی۔ میں اپنے طور پر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ خیر، رات کو ہم نے کھانا کھایا اور سو گئے۔ پھر رات کے تقریباً 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ سمیرہ بیڈ پر نہیں ہے۔ میں نے اٹھ کر کمرے میں آگے پیچھے دیکھا تو وہ نظر نہیں آئی۔ میں پریشان ہو گیا کہ آخر وہ کدھر گئی ہے۔ میں نے واش روم میں دیکھا تو ادھر بھی نہیں تھی۔ پھر میں نے کمرے سے باہر دیکھا تو ادھر بھی نہیں تھی۔ نہ جانے وہ کدھر گئی تھی۔ میں بہت پریشان ہو گیا۔ خیر، میں اپنے بیڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ جیسے ہی میری نظر چھت پر پڑی تو میں نے دیکھا کہ ہوا میں معلق چھت کے ساتھ لگی ہوئی تھی اور ایک خوفناک کہا لگا کر بولی، اشرف، تم ہار گئے، تم مجھے نہیں ڈھونڈ سکے، میں تو یہیں پر تھی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھیں اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ تو سمیرہ لگ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ کبھی بیڈ تک آتی اور پھر اڑ کر چھت کو جا لگتی۔ میں بہت خوفزدہ ہو گیا۔ یہ سب کیا تھا؟ میں اس سے تنگ آ چکا تھا۔ مجھے تو شادی کے نام سے ہی نفرت ہونے لگی تھی۔ خیر، وہ پھر بیڈ پر آ گئی
اور مجھے کہنے لگی، اشرف پریشان کیوں ہو؟ کیا تمہیں میرا کھیل اچھا نہیں لگا؟ پریشان مت ہو، میں تو تم سے کھیل رہی تھی۔ اس کی شکل اتنی ڈراؤنی ہو چکی تھی کہ کوئی اور ہوتا تو دیکھ کر برداشت نہ کر سکتا۔ پھر اس نے مجھے کہا، سو جاؤ، میں تمہاری سمیرہ نہیں ہوں، سمیرہ بس آنے والی ہے۔ اس کے یہ کہتے ہی وہ ٹھیک ہو گئی اور سمیرہ کی آواز آئی، آپ اتنی رات گئے تک جاگ رہے ہیں، سو جائیں۔ پھر پتہ نہیں مجھے سوچتے سوچتے کب نیند آ گئی۔ جب صبح ہوئی تو سمیرہ بالکل ٹھیک تھی اور سب سے باتیں کر رہی تھی۔ صبح ڈاکٹر صاحب کی کال آئی اور انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے ایک عامل کا پتہ کیا ہے، اس کا نام زاہد ہے، اور مجھے اس کا موبائل نمبر دیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ میں نے اس نمبر پر کال کی اور اس عامل سے بات کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب نے آپ کے مسئلے کا ذکر کیا تھا، آپ فی الحال کیرے میرے پاس آئیں۔ میں عامل کے پاس چلا گیا۔ عامل نے مجھ سے میرا اور میری والدہ کا نام پوچھا۔ میں نے اس کو نام بتائے اور اس نے حساب لگا کر بتایا کہ کوئی آپ کی بیوی کو مار دینا چاہتا ہے اور یہ مسئلہ آپ کی شادی سے بہت پہلے کا ہے اور ابھی مزید زیادہ ہو گیا ہے۔ کسی عامل نے پیسے لے کر آپ کی بیوی کو مارنے کے لیے ایک طاقتور چڑیل کی ڈیوٹی لگائی ہے، اور چونکہ سمیرہ آپ کے گھر میں رہتی ہے اس لیے اس سے آپ کے گھر والوں کو بھی خطرہ ہے۔ میں نے عامل سے پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے۔ عامل نے کہا کہ بات بہت آگے تک پہنچ چکی ہے۔ بہرحال میں اپنی پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ عامل نے مجھے کچھ چیزیں لکھ کر دیں اور اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں مجھے چاہیے۔ میں نے کہا یہ سب چیزیں میں آپ کو لے کر دے جاتا ہوں، لیکن خدا کا نام ہے مجھے اور میری فیملی کو اس مصیبت سے بچائیں۔ عامل نے کہا، پریشان نہ ہوں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ میں نے عامل سے اجازت لی اور بازار چیزیں لینے چل دیا۔ میں نے وہ سب چیزیں لے کر عامل کو دے دیں۔ عامل نے مجھے کہا کہ اگلے دن شام کو اپنی بیوی کو لے کر اس کے پاس آؤں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں آ جاؤں گا۔ عامل سے فارغ ہو کر میں ایک دوست اسلم کے پاس چلا گیا اور اس کے ساتھ اپنی پریشانی دور کرنے کے لیے بیٹھا رہا اور گپ لگاتا رہا۔ پھر میں شام کو فارغ ہو کر گھر چلا گیا۔ جب میں گھر پہنچا تو ادھر عجیب صورتحال تھی۔ سب گھر والے دبک کر ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اندر سے دروازہ بند کر رکھا تھا۔ سمیرہ نے آ کر دروازہ کھولا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک بڑی چھری تھی اور خوفناک کہے لگا کر چلا رہی تھی کہ میں کسی کو نہیں چھوڑوں گی، سب کو مار دوں گی۔ میں نے بڑی مشکلوں سے اس سے چھری لی۔ وہ مجھے کہنے لگی، کر لو کوشش، میں سمیرہ کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گی، جس عامل سے مرضی مل لو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اسے تو سب کچھ پتہ ہے، پھر اتنی بات کہہ کر وہ ٹھیک ہوگی اور سمیرہ کی آواز آنا شروع ہوگی۔ میں نے سمیرہ کے ٹھیک ہونے کے بعد ساری بات گھر والوں کو بتائی تو وہ بہت حیران ہوئے۔ بڑی مشکلوں سے گھر والوں نے وہ رات گزاری اور اگلے دن کی شام آئی۔ ہم نے طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے عامل کے پاس لے جانا چاہا تو وہ نہیں جا رہی تھی۔ اس میں اتنی طاقت آ گئی تھی کہ اگر 10 آدمی بھی اس کے سامنے آ جاتے تو وہ ان کا مقابلہ کر لیتی۔ خیر اس کو میرے بھائی نے اور میں نے پکڑا اور کار میں بٹھایا اور بڑی مشکل سے عامل کے پاس لے کر گئے۔ عامل نے بھی اپنی پوری کوشش کی لیکن اس کے ساتھ جو بھی تھا جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے تو الٹا عامل پر حملہ کر دیا اور بولی، تم میرے سامنے کوئی چیز نہیں ہو، میں تو تمہیں چونٹی کی طرح مسل کر رکھ دوں گی۔ اس وقت وہ چڑیل اپنے اصلی روپ میں آ چکی تھی
اور سب اس سے ڈر رہے تھے، یہاں تک کہ عامل بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور آنکھیں بالکل خون کی طرح سرخ ہو چکی تھیں، اور اتنی بلند آواز سے خوفناک کہہ لگا رہی تھی کہ سن کر کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ زاہد نے اپنے استاد کو بھی وہاں بلا رکھا تھا، کیونکہ مسئلہ اتنا پیچیدہ تھا، اگر اسے سنبھالا نہ جائے تو اس کے استاد سنبھال لیں۔ خیر، جب زاہد کے استاد میدان میں آئے تو اس چڑیل نے انہیں دیکھتے ہی چیخنا اور رونا شروع کر دیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں چلی جاؤں گی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اس نام نہاد عامل نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے اور میں مجبور ہوں۔ زاہد کے استاد، جن کا نام اللہ لیتا تھا، سب انہیں سائیں جی کہہ کر پکارتے تھے، نے کہا کہ اگر میں تمہاری جان اس عامل سے چھڑا دوں تو تم چلی جاؤ گی؟ اس نے کہا کہ جی، میں چلی جاؤں۔ سائیں جی نے کچھ پڑھ کر اس پر پھونک ماری اور کہا، لو، اب تم اس عامل کی قید سے آزاد ہو، اور اب تم چلی جاؤ اور جاتے ہوئے کوئی نشانی دے جانا۔ اسی وقت سمیرہ بے ہوش ہو گئی اور عامل زاہد نے مرغیاں پال رکھی تھیں جن کی بلند آوازیں آئیں۔ عامل نے دیکھا تو سب مرغیاں مر چکی تھیں، یہ اس چڑیل نے اپنے جانے کی نشانی دی تھی۔ اس کے تھوڑی دیر بعد سمیرہ ہوش میں آ گئی اور وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ ہم سب نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر میں اور سمیرہ ہنسی خوشی رہنے لگے۔ آج ہمارے 2 پیارے سے بیٹے ہیں اور ایک ننھی سی بیٹی ہے جن سے ہم بہت پیار کرتے ہیں، اور جب کبھی بھی میں سمیرہ کو اس واقعہ کے بارے میں بتاتا ہوں تو وہ یقین ہی نہیں کرتی۔